वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, और जहां इनसे बहुत सारी बातें पूछनी है वहां इनसे ये सवाल भी पूछना है कि क्या इनको फॉर्मर पीटीआई लीडर जो है वो कह के इंट्रोड्यूस कराया जाए, या इनको इस वक्त जो चांसेस आ रहे हैं कि जी माइट गो बैक टू हिज पार्टी, तो करंट पीटीआई लीडरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस कराया जाए। थैंक यू वेरी मच मरवत साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो शुरू करते हैं। आज बड़े सारे दिन जो है वो मीडिया की इस पे हेडलाइंस ये बनता रहा कि आपकी पार्लिमानी पार्टी में पार्लिमानी जो एक मीटिंग थी उसमें आपने शिरकत की, और आपके हवाले से ये खबरें आ रही थी कि परहैप्स यू गोइंग बैक टू योर पार्टी। उस बारे में ज़रा बताएंगे आज इजलास में क्या हुआ, जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास है उसमें क्या हुआ? बहुत शुक्रिया। कल निसार जट साहब ने ये बात की थी कि हम रिजोल्यूशन पेश करेंगे पार्लिमानी कमेटी में कि मरवत साहब को जो है इसका केस दोबारा कंसीडर किया जाए। खैर, आज मुझे बुलाया गया तो वहाँ पे महमूद खाना चकजई साहब भी थे, बिरस गौर साहब सरबराही कर रहे थे, और बाकी तमाम MNAs हजरात जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबर हैं वो मौजूद थे। तो ये पता चला शारियार अफरीदी साहब और असद कैसर साहब ने रिजोल्यूशन पेश की थी, और इन्होंने कहा जी आपका मौक़िफ़ सुनते हैं। तो मैंने अपना मौक़िफ़ इनके सामने रखा। मैंने कहा 3 दफ़ा निकाला गया हूँ, कोई गलती मुझे बता दी जाए, और मेरे साथ इतनी ज़्यादतियाँ हुई है, और ज़्यादतियों की तफसील बताई। मैंने कहा क्यों निकाला जाता है बार बार मुझे, और अपनी खिदमत बताई। तो उनकी राय ये थी कि जी आप लोगों को जवाब दे देते हैं या मीडिया पे आप बोल जाते हैं, जिससे डिसिप्लिन वायलेट होता है। तो मैंने चैलेंज करके कहा कि कोई एक ऐसा मेरा बयान जिस पे मैंने किसी पे एग्रेशन की हो। हमेशा मेरे ख़िलाफ़ कोई पार्टी का दोस्त जो है या लीडर बयान दे देता है, मैं जवाब दे देता हूँ, इसको ये कहते हैं जी डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। तो फिर इन्होंने कहा जी कि बस हम रिकमेंड करते हैं, सब ने हाथ उठाए, लेकिन आपने जो है ज़बान को लगाम डालनी है। अब ज़बान को लगाम जो है तभी डाली जा सकती है ना जब कोई खाम आप पे हमलावर हो, न कोई काम है उनके साथ, न कोई रास्ता क्रॉस होता है, न कोई हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं। तो लिहाजा मैंने कहा अगर कोई मेरे ख़िलाफ़ बयान देगा तो फिर जो है मेरी आदत है, ये बीमारी है मेरी। तो मैंने कहा इस बीमारी समेत अगर कबूल करते हो तो हाजिर हूँ, क्योंकि आपने 3 दफ़ा निकाल दिया। आपने पार्लिमानी कमेटी से निकाला, आपने पॉलिटिकल कमेटी से निकाला, आपने कोर कमेटी से निकाला। मेरा भाई था KP कैबिनेट में, उसको आपने जो है डी नोटिफाई किया। फिर आपने मुझे गद्दार कहना शुरू किया। आपकी सोशल मीडिया जो है 9-10 माह से मुझे गालियाँ दे रही है। तो लिहाजा इन रवैयों का हकदार तो मैं नहीं था। अब मैंने कहा मैं जाऊँगा तब जब मेरे साथ हिसाब होगा इन तमाम रवैयों का, क्यों मेरे साथ इस तरह हुआ है। हाँ, एक कसूर मुझे नज़र आ रहा है कि जिधर जलसा होता है या सोशल मीडिया खोले तो वर्कर जो हैं PTI का वो मरवत के नारे लगाता है। इसमें मेरा कसूर क्या है? मुझे क्या इल्म था 9 मई के बाद हम निकलेंगे, जलसे जुलूस एहतजाज रैलियाँ मारे खाएंगे तो लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे। तो लिहाजा उन्होंने तो कह दिया, लेकिन फिर इसके बाद आज मोहतरमा अलीमा खानम ने फिर मेरे ख़िलाफ़, आपने बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने गालियाँ दी है। तो मैं इसी पे आना चाह रही थी, लेकिन उससे पहले आपसे ये पहले जानना चाहूँगी कि एक तो ये कि वहाँ पे गालिबन ये बात भी हुई कि शहजाद अकबर साहब हैं, जुनैद अकबर नहीं शहजाद अकबर साहब हों या शहबाज गिल साहब हों, वो तो पूरे वीलॉग्स जो हैं वो करते हैं CM KPK पर, गंडापुर साहब पर। तो उनको तो कोई इस तरह की नोटिफिकेशन, कोई इस तरह की जो है डी नोटिफाई, कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता। शंदाना गुजार साहब ने गालिबन ये मसला उठाया, क्या ऐसा हुआ? जितने MNAs थे 2 बातें कंसेंसस से हुई कि सोशल मीडिया जो है अपने ही लोगों के पीछे लगा हुआ है। बैरिस्टर गौर से लेकर अली मोहम्मद खान तक सबको गद्दार ये बना चुके हैं गुज़िश्ता 1 साल से। अली अमीन ख़ान जो हैं उनको तो ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, रोज़ाना अली अमीन ख़ान के पीछे कोई ना कोई कहानी ये बना लेते हैं। 1 साल में सोशल मीडिया जो PTI से वाबस्तगी का दावा करता है, उन्होंने अब PTI की मुकम्मल लीडरशिप को इंतहाई मशकूक बना के वर्कर के सामने कर दिए। अब जब एहतजाज आते हैं तो उनको कहते हैं कि अब आप लोगों को निकालें। लोग किस तरह निकलेंगे? आपने खुद ही। तो लिहाजा आज उन्होंने फरियाद की कि ये सोशल मीडिया हमारी जान नहीं छोड़ रहा है। इस पर भी उन्होंने कहा कि खान के साथ ये भी कहेंगे कि ये जो रोज़ाना हमारे खिलाफ बयानात देते हैं,
مروت کو تو آپ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جواب دینے پہ ڈسپلن کی کارروائی کا، دوسری بات جس پہ سب نے اتفاق کیا وہ یہ تھا کہ یہ جو گالم گلوچ کی زبان ہے محترمہ علیمہ خانم وہ سب لیڈروں کے ساتھ استعمال کرتی ہے. سب نے، جنید اکبر خان نے آن ریکارڈ کہا کہ جی مجھے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کا اور ورکر کے بیچ طلاق کراؤں گی. تو لہذا اسی لینگویج ہو، یہ جو آج انہوں نے میرے حوالے سے لینگویج استعمال کی ہے، کون سے بھائی ہمارے آپ کی جو ہیں زمین شریک ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھے، خان کی بہن ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر ایک کی کلاس لیں، ہر ایک کو بلی کریں. اور باقی تو خان کو علم نہیں ہے، پورے پاکستان کو علم ہے کہ تمام پارٹی یہ ٹیک اوور کر چکی ہے. اب رہ کیا گیا ہے، لوگوں کو ڈرانا، دمکانا، تاکہ کوئی جو ہے جرت نہ کر سکے. مجھے مثال بنا دیے کہ وہ مثال آپ کے سامنے ہے. تو اگر کوئی اور جرت کرے گا تو لہذا وہ سارے سیم ہی ہوئے تھے، لیکن آج انہوں نے جرت کا مظاہرہ کیا. نہیں، لیکن دو سوال بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی، اور آپ نے بتایا کہ وہاں پہ جو گفتگو ہوئی اس میں سب نے مشترکہ طور پر یہ کہا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہمیں ڈیمیج زیادہ کر رہا ہے. لیکن اس کا سارا جو سوشل میڈیا کا حل ہے وہ تو ایک شخص کے پاس ہے، وہ ہے عمران خان صاحب. اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اینی ون ایلس کین کنٹرول اٹ، اس طرح کنٹرول نہیں ہو پا رہا. تو اس کا کچھ سوچا ہے کہ حل کس طرح نکلے گا؟ کیا وہاں پہ کیا کلیکٹیو وزڈم کیا کہتی ہے سب کی؟ میرا خیال ہے سوشل میڈیا اب خان کے کنٹرول میں بھی شاید نہیں ہے. تو پھر کس کے کنٹرول میں؟ وہ سوشل میڈیا پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے، ڈالر کما رہا ہے. آپ کا مطلب برکی صاحب ڈالر کما رہے ہیں وہاں پہ؟ برکی صاحب تو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا عمران ریاض کی آمدن کتنی ہے، 3.5 کروڑ ماہانہ جس کی آمدن ہو، شہباز گل کی 2 کروڑ پلس آمدن ہے. یہ ساری شیئر ہو رہی ہے. یوٹیوب کی آمدن جو ہے وہ آپ چھپا نہیں سکتے ہیں. جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں اور خان سے وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے آپ اگر ویلاگز دیکھ لیں تو سارے ویلاگز پر اینٹی پی ٹی آئی جا رہے ہیں. خبر دینے کے چکر میں وہ پی ٹی آئی کا بٹھا بٹھا رہے ہیں. تو پارٹی جو ہے وہ ناک تک آئی ہوئی ہے. پر شرف صاحب کیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جیسے علیمہ صاحبہ جاتی ہیں یا جو باقی لیڈران ہیں آپ کے جو ملتے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں آپ کے سلمان اکرم راجہ صاحب ملتے ہیں، وہ آ کے باہر ایک اعلان کر دیں کہ خان نے کہا ہے کہ آج سے اپنے جو لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی گالم گلوچ، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن اناؤنسمنٹ بارہا کہا ہے. دیکھیں جب تک ان یوٹیوبر سے لا تعلقی کا اعلان نہیں ہوتا ہے تب تک جو ہیں یہ اپنے پیسے کماتے رہیں گے، اور کمانے کے چکر میں وہ اس کی کنجی تو خان صاحب کے پاس ہے نا. اگر خان صاحب کہہ دیں میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. خان صاحب یہ جو باتیں ہیں نا خان صاحب تک نہیں پہنچتی ہے. خان صاحب کو سرے سے حقائق کا علم ہی نہیں ہونے دیا جاتا ہے. یہ مجھے نکلوانے کے پیچھے یہی چکر تھا نا، میں اپنی رائے دیتا تھا تو میری رائے ہوتی تھی خان کے مفاد میں، اور میں صرف خان کو لیڈر مانتا تھا. باقی یہ گروپنگ میں لوگوں کے پیچھے، محترمہ علیمہ خانم کے پیچھے، یہ میری سرشت میں نہیں ہے. انہوں نے نکلوا دیا اور ساتھ میں دوسروں کے لیے مثال بھی بنا دیا. اور اب جو ہیں خان صاحب کے ساتھ فیصلے خان صاحب سے کس طرح لیے جا رہے ہیں. ایک جا کے خان کے کان میں بات ڈالتا ہے، دوسرا تائید کرتا ہے، اور تیسرا آ کے گواہی دے دیتا ہے، میں بات ہو جاتی ہے. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ جو علیمہ خان صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، پہلے کیونکہ پارلیمانی پارٹی نے کہا کہ ہم یہ تجویز اپنی جو ہماری جو سجیشن ہے، ہمارا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کو بھجوائیں گے اور خان صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے. لیکن بیچ میں اوبویسلی علیمہ خان صاحبہ بھی ہیں، بیچ میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں. آپ کی جو نامنیشن یا دوبارہ آپ کو جو کنسیڈر کرنا ہے وہ اس سے رستہ گزر کے جانا ہے. علیمہ صاحبہ نے آج کیا کیا وہ تو سب کے سامنے ہے. تو پھر لگتا نہیں ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے رستہ کو کھلے گا. اور میں آپ کو عرض کروں نا، خان صاحب کو علم ہے کہ میں نے خان کے لیے اور پارٹی کے لیے کیا کیا ہے. کوئی مجھے بتا دے گا کہ پی ٹی آئی میرے سر پہ کیا سرخاب کے پر رکھ دے گی؟ مجھے کوئی ضرورت ہے کسی پارٹی کی؟ 3 دفعہ نکالنے کے بعد اب مجھے آرام آ گیا ہے. اب اگر یہ 4تھی دفعہ نکلوانے کے لیے مجھے لے رہے ہیں تو بہتر ہے میں ادھر ہی ٹھیک ہوں. مجھے کوئی کسی بھی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اب انتہائی بدل ہو چکا ہوں. بے شک آپ نے 3 دفعہ نکلوا دیا، لیکن 1 سال سے گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اس کے بعد جو ہیں آج میں نے ان کو کہا نا 5 اگست پہلا احتجاج تھا جب میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھا. خان کو انہوں نے بتایا بڑا عالمگیر احتجاج ہوا. پورے پاکستان کو علم ہے کہ احتجاج کے نام پہ پی ٹی آئی جو ہیں اس کی بڑی توہین ہوئی. کہاں پہ احتجاج ہوا؟ اور خان کو یہی جھوٹ بتا سوشل میڈیا پہ نہیں، پورے پاکستان میں. مطلب احتجاج ہمارے وہ تھے جو لاکھوں کے اور ہزاروں کے مجمع ہم لایا کرتے تھے اسلام آباد، اور ہم نے ہر دفعہ جو ہیں یہ پہلا احتجاج تھا جو انتہائی ناکام رہا. اور آگے سے خان کو بتاتے ہیں کیوں یہ آپ حقائق چھپا رہے ہیں خان سے.
پھر 14 اگست کا جی انہوں نے خان نے یہ احتجاج مانگا تھا. خان تو تحریک چلانا چاہتا ہے کہ کم از کم 4-5 لاکھ لوگوں کے جوتوں کی گن گرج جو ہیں وہ اسلام آباد کے سڑکوں پہ سنائی دے. یہ کس طرح کا احتجاج تھا؟ 5 اگست کو اپنے علاقوں میں مناؤ. پھر ایم این ایس کو ڈیوٹی تھی کہ آپ ادھر جائیں, پھر آخری دن بلایا جاتا ہے آپ چھوڑ کے ادھر آئیں, پھر اڈیالہ جیل جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ کوئی فیصلہ ہوا تھا؟ لیکن یہاں پہ بھی لگتا ہے کہ جیسے اتنی زیادہ کنفیوژن تھی, کیونکہ میں سلمان اکرم راز صاحب کی ٹویٹ آئی جس میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ جی محمود خان اچکزئی صاحب قیادت کریں گے. اس کے بعد مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئے, انہوں نے کہا جی ہم سمبولکلی مورلی تو ساتھ ہیں لیکن ہم قیادت کوئی نہیں کر رہے. سو وہ لگ رہا تھا اپنے کندھے سے اٹھا کے کسی اور کے سر پہ, کسی اور کے سر سے کسی اور کے سر پہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. بالکل. اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ بھی آج موجود تھے پارلیمانی کمیٹی میں. جب میں گیا یہ ساری باتیں ان سے ڈکی چھپی نہیں ہے. گزارش یہ ہے کہ پارٹی میں رویے اس طرح ہیں کہ جب آپ لیڈرز کو, ایم این ایس کو گالیوں سے ایڈریس کریں گے, جب آپ کسی کی قدر نہیں کریں گے, اور جو یہ ایم این ایز ہیں پی ٹی آئی کے, میں خود ان میں بہت سو کا وکیل ہوں, یہ اپنے گھروں کو نہیں جا سکتے ہیں. آئے دن چھاپے, ان کے رشتہ دار گرفتار, تکالیف یہ اٹھا رہے ہیں, بزنس ان کے بند ہے. اوپر سے آپ روزانہ کی بنیاد پہ ان کے ساتھ اگر یہ رویے رکھیں گے, بدیلی تو پہ لے گی. پارٹی کہاں پہ پہنچ گئی ہے؟ 1.5 سال سے ایک فیصلہ کوئی خان صاحب کا جو بتایا جاتا ہے, کوئی ایک فیصلہ جس کے کوئی اچھے نتائج نکلے ہو. سارے فیصلے من پسند لوگوں کو عہدے دلانے, سارے فیصلے اپنے گروپ کو مضبوط کرنے. پریکٹیکلی علیمہ خانم نے پی ٹی آئی کو ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اور یہ جو ڈرانا دھمکانا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی جرت نہ کر سکے اختلاف رائے. لیکن یہ تو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ بظاہراً یہ کہتی ہیں کہ جی میں چاہتی ہوں میرا بھائی جو ہے وہ جیل سے رہا ہو, لیکن اگر وہ باہر آ گئے تو جس طرح پارٹی کو انہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے, ان کی جو گرفت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو وہ لگتا ہے کہ وہ چاہتی نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اصل مطمع نظر جو ہے پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کا یہ ہے کہ خدا نخواستہ خان کو کچھ ہو جائے تو وہ پارٹی کی مالک ہو. لیکن اگر وہ چاہتی ہیں کہ خان صاحب باہر نکلیں تو پھر اس طرح کے لوگ جو کہ جی کب چاہتی ہے؟ میں یہی پوچھ رہی تھی, میرا یہی سوال تھا. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ خان صاحب باہر آئیں تاکہ ان کی گرفت اسٹرانگ رہے پارٹی پہ, وہ ٹیک اوور کر لیں. بدقسمتی ہے اب خان تک آج کل رسائی نہیں ہے, ورنہ یہ سارے حقائق میں ان کو بتاتا. وہ مانتے آپ کی بات؟ ایک وقت تھا کہ خان اور میرے بیچ بہت ہی اعتماد کا رشتہ تھا. ابھی بھی میں نے تو فقدان کس کی وجہ سے آیا؟ نہیں, فقدان تو 8 فروری تک میں تھا, ورکر تھے اور خان تھا, درمیان میں لیڈرشپ نہیں تھی, تو ہمارے درمیان بڑے اچھے معاملات چلے. 8 فروری کے الیکشن ہونے کے بعد جو ہی یہ لیڈرشپ باہر آئی, خان صاحب نے خود مجھے کہا, میں نے ان کی ملاقاتیں شروع کی اور خان صاحب نے کہا کہ جی یہ آپ کو ڈمپ کرانا چاہتے ہیں مجھ سے. میں نہیں کہا آپ سے کہ تم ڈمپ کرانا ایگزیکٹلی خان صاحب کے الفاظ تھے. اور یہ جھوٹ موٹ کو کہانیاں گڑھتے تھے, اور کبھی کہتے تھے کہ جناب علی یہ جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو کریڈٹ لے لیتا ہے. اب پروٹیسٹ کریڈٹ مجھے اس لیے مل جاتا تھا کہ کوئی تائی نہیں نا, سب انڈر گراؤنڈ فرنٹ پہ تھے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایسا مجھے احتجاجوں سے علیحدہ کیا. میں نے لاہور جانا تھا, انہوں نے کہا جی آپ قصور جائیں. میں نے اسلام آباد میں جلسہ کرنا تھا, انہوں نے کہا جی آپ دیر میں کر لیں. مقصد یہ تھا تاکہ عوام کے ساتھ میرا یہ رابطہ کٹ جائے. اس کے بعد جو ہیں شاید خان کو یہ باور کرایا گیا کہ اس کا متبادل ہمیں مل گیا, کراؤڈ ہم پل کر سکتے ہیں, تو خان صاحب بھی شاید اس پہ ایگری ہو گئے, اور انہوں نے مجھے پولیٹیکل کمیٹی سی سے اور پارٹی کی ممبرشپ سے محروم کیا. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے نامزدگی کی سفارش واپس لے لی, اور پھر مجھے بالآخر نکال دیا. پھر دوسری دفعہ نکال دیا, اور دوسری دفعہ جب نکالا تو خان صاحب کے پاس میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ان کو جھوٹ بتایا گیا کہ میں نے لندن میں کسی نجی محفل میں خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو گالیاں دی ہے, اور اب اس چیز پہ نکالا جاتا ہے بغیر سنے. اب تیسری دفعہ کیوں نکالا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب یاروائی میں میرے خلاف تقریر کر رہے تھے, میں نے مالک صاحب کے پروگرام میں جواب دے دیا, کہتے ہیں جی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو گئی. یہ کس طرح کا انصاف ہے؟ آپ میرے خلاف بولیں, اور پھر جو ہیں محترمہ علیمہ خانم جو ہیں کتنے بیانات اس نے میرے خلاف دیے. ورکر کو ناراضگی ہوتی تھی کہ جی خان کی بہن ہے, خان کی بہن کہتی ہیں یہ وکیل نہیں ہے, خان کی بہن کہتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. کیا آپ نے احترام کا پردہ چھوڑ دیا؟ مطلب ہے آپ نے نکلوا دیا نا. بس 1 سال سے گالیاں پڑوا رہے ہیں سوشل میڈیا ٹیم سے, اور اس کے بعد جو ہے آدمی پھر تنگ آ جاتا ہے. وہ تنگ آمد بجنگ آمد. پھر میں نے محترمہ علیمہ خانم کو جواب دینے شروع کیے, اور اب دیتا جاؤں گا.
ابھی بھی یہ اگر واپس لیتے ہیں، آج بھی جو بیانات ہیں اس کا میں نے جواب دے دیا ہے. لیکن آپ کا دل تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے نا، تبھی آپ گئے بھی آج، ورنہ آپ نہ جاتے. میں خان صاحب کے کاس کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑا رہا ہوں، خان صاحب کے لیے کھڑا رہا ہوں. باقی میں خان کے رشتہ داروں کو یا خان کے پارٹی میں کوئی جو لیڈر ہیں ان کو میں اپنا لیڈر تو نہیں مان سکتا ہوں. آج جو میٹنگ میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، وہ آپ کی پارلیمانی پارٹی کے ممبر تو نہیں ہیں، تو وہ وہاں پہ کیا کر رہے تھے بائی دی وے؟ میرا خیال ہے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ چونکہ صدر ہیں اس الائنس کے، اور اب بہت ساری باتوں میں وہ شریک کار ہوتے ہیں، تو لہٰذا بہت رسپیکٹ دیتے ہیں پی ٹی آئی کے ایم این ایز ان کو، تو وہ شامل ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہی کین پرہیپس پٹ اے گڈ ورڈ فار یو، بیکاز ان کا رویہ آج کیسا تھا جب آپ اپنا پورا یہ کیس بیان کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیور میں ہے؟ دیکھیے محمود خان اچکزئی 80 سال کا معمر ایک لیڈر ہیں، اس نے اچھے برے حالات دیکھے ہیں، ان کو پتہ ہے پارٹیوں میں اس طرح کی تقسیم سے کمزوریاں پیدا ہوتی ہے. باقی میں نے کسی بھی ایم این اے کسی لیڈر کی کبھی میں نے منت ہی نہیں کی ہے، جس طرح میں نے آج تک کسی اینکر کو یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے اپنے پروگرام میں بلوا لو. جس نے دعوت دی ہے اور جہاں تک ممکن ہوا میں گیا ہوں. میں نے آج تک کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کو یہ نہیں کہا ہے کہ میرے لیے کوئی آواز اٹھاؤ. کسی کا اپنا ضمیر ہے تو بولے، لیکن اگر کوئی نہیں بولتا ہے، یہ آج میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج ان کا یہ فیصلہ حلیمہ خانم کو اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو ناراض کرنے کے مترادف ہے. لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ ان کو یہ پتہ ہے، یہ سارے ایم این ایز بتا رہے تھے کہ یہی گالم گلوچ سے ان کا بھی واسطہ پڑتا ہے، اور آئے دن پارٹی میں توڑ پھوڑ، نہ آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ ڈائیلاگ کرنے دیتے ہیں. آج ایک فیصلہ کل دوسرا فیصلہ، سوشل میڈیا اپنا فیصلہ تھوپتا ہے. جب تک خان صاحب اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو امپاور نہیں کریں گے، ان کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑیں گے، چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ بھی خان کے نام پہ اڈیالہ جیل سے کروایا جاتا ہے. اور حالت پھر یہ ہیں، سارے فیصلے ناکامی کا شکار. حقائق ریالٹیز جو گراؤنڈ کی ہوتی ہیں کچھ اور ہوتی ہے، اور خان صاحب کو کچھ اور بتا کے من پسند لوگوں کو جو ہیں فرائض دیے جاتے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کی رسائی ہے خان صاحب کے ساتھ، اور اس میں آبویسلی بہن ہے ان کی سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ وہ مس گائیڈ کرتے ہیں. پر بیرسٹر گوہر صاحب بھی ہیں جو آپ کی طرف بھی ان کا ایک بڑا پازیٹیو جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے، باقی بھی وہ چیزیں سمجھتے ہیں. کیا وہ خان صاحب کو کنونس کرنے میں، ڈسپائٹ بینگ دا چیئرمین، کیا وہ کنونس نہیں کر پا رہے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں چونکہ یہ ملاقاتیں میں نے شروع کی تھی خان صاحب کی، ان کے کن کے نام ڈلوانے ہیں، کنہوں نے ملاقات کرنی ہے، تو وہاں ایک چیز کا مجھے تجربہ ہوا، وہ یہ تھا کہ جب یہ سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں شروع کی تو ہر ایک جو ہیں وہ پیرا دیتے تھے کہ خان کے ذہن میں یا نوٹس میں کوئی ایسی بات کوئی نہ ڈال دے جو ان کے مفادات سے کنفلکٹ کا آتی ہو. اچھا. تو اس کے بعد جو ہے اس زمانے میں تو کافی لوگ ملا کرتے تھے، اوپن ٹرائل ہوا کرتے تھے. لیکن ایک چیز انشور ہو گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کی شکایت کرنی ہوتی تھی یا کسی کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، وہ سامنے بیٹھا ہوتا تھا. منہ پہ بات ہوتی تھی. خواہش کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات نہ کر پاتے تھے. میں پھر بھی بڑا اوکل رہا ہوں، میں پھر بھی خان کو یا علیحدہ کر لیتا تھا یا اس کے کان میں کسر پسر کر لیتا تھا. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جیسے شریف آدمی سے یا پی ٹی آئی کے دوسرے کی عادت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ میرے لیے ان کو ناراض کریں گے، میں اتنا برڈن ان پہ نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. ہاں البتہ اب مجھے ان کے یہ آج سیکرٹری جنرل کے حوالے سے بڑی ریزرویشن انہوں نے بتائی. سب کا گلہ تھا کہ یہ سب کو ایسا ٹریٹ کر رہے جیسے اس کے محتاط ہو. تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے تیور بگڑ گئے ہیں، وہ اب برداشت سے ان کی باتیں باہر ہیں، اور اب جب بھی خان سے ملیں گے تو شاید خان کو بہت ساری چیزیں جو ہیں بتائیں گے. خان کو علم نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی میرٹ کے لیے دوسرے کی ناراضگی نہیں مول لینا چاہتا ہے. آپ کا مطلب ہے میرٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گوہر صاحب بھی اتنے امپاورڈ نہیں ہیں، اس کا مطلب کہ اگر وہ علیمہ خان صاحبہ یا سلمان اکرم راجہ کی جو ناراضگی ہے وہ مول نہیں لینا چاہتے، سو از ناٹ این امپاورڈ چیئرمین. آپ نے سنا نہیں تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے جی کانفرنس میں ان کو ساتھ بٹھا کے کیا کہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر اپنے چیئرمین کو. پھر آپ نے سنا نہیں تھا محترمہ علیمہ خانم نے کہا تھا گور کون ہے، لیکن وہ چپ رہتے ہیں. اس کا مطلب کہ وہ کیا عہدہ ان کو بہت عزیز ہے؟ مطلب یہ ناراضگی شیر افضل کے لیے تو نہیں ہے نا؟ اس کا ظرف مجھ سے بڑا ہے، اس کا ظرف مجھ سے بڑا ہے. مجھے بھی یہ چیزیں درگزر کرنی چاہیے تھی،
لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں, میرے بس میں ہی نہیں ہے, میری فطرت میں نہیں ہے, میری سرشت میں نہیں ہے. صرف یہ بات ہے شیر افضل صاحب کہ ظرف جو ہے وہ کیونکہ پارٹی جو ہے اٹس گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین, اور یہ ظرف کے پیچھے ایک چیئرمین, مطلب وہ تو ٹیکنیکلی تو ایک امپاورڈ چیئرمین ہے بٹ وہ امپاورڈ نہیں ہے, وہ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. دیکھیں میں ایک رائے دے چکا ہوں, آج بھی میں بولا ہوں, خان تک حقائق کا جانا سب سے اہم ضرورت ہے, اور اگر یہ حقائق کے برعکس جو فیصلے کروائے جاتے ہیں جس سے پارٹی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے, اگر اس قیادت نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ پارٹی کے ساتھ اور خان کے ساتھ ناانصافی ہوگی, لہٰذا وقت وہ گزر چکا ہے کہ جب یہ کسی کی وجہ سے خاموش رہتے تھے. اب ان کو خان کے لیے اور خان کی زندگی کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے جو ہیں خان کو حقائق سے آگاہ کر دینا چاہیے. میں مجھے بریک پہ جانا ہے, لیکن اس سے پہلے آج اس کا مطلب آپ نے جو وہاں پہ ٹون, ٹینر, ٹیمپریچر دیکھا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ ابل رہا ہے اور اب یہ بالکل یہ نہیں, یہ چپ نہیں رہیں گے؟ بالکل. اب آگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب دیکھیں پی ٹی آئی کے میں نے اس کے ساتھ کیا کیا, ان کو کہا جی آپ ہلکے چھوڑیں, ادھر آ جائیں. جو ادھر آ گئے اسمبلی میں کچھ بند ہو گئے, اور پھر جی جو نہیں آئے ان کو شوکاز جاری کریں گے. وہ بھائی لگتا یہ ہے کہ یہ ایم این ایز نہیں ہے جیسے اسکول کے بچے ہیں, کوئی چپڑاسی ہو, اس طرح بے توقیری نہیں ہوتی ہے. تو یہ اب کیا آپ کو لگتا ہے میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ اپنے جو احساسات ہیں, جو اپنے جذبات ہیں, ان کو آ کے اظہار کریں گے؟ خان تک تو رسائی اگین سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے ہی رستہ نکلتا ہے نا, وہی نام بھیجتے ہیں. علیمہ خان ہم نام ڈالتی ہے, ایک ہی لابی تو ایک ہی کنسیڈر کی جاتی ہے نا, وہی نام ہوتے ہیں جو ان کے لوگ ہیں. تو پھر کیسے ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں خان کو اب وہ چپ نہیں رہیں گے, اب وہ جو ہے وہ ٹیمپریچر بہت زیادہ جو ہے وہ بوائل کر رہا ہے, تو کیا اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں خان صاحب اگر کوئی پی ٹی آئی کا اور خان صاحب کا صحیح معنوں میں دلدادہ ہیں, مخلص ہیں, پہلی فرصت میں یہ ٹرائل میں لوگ ملتے ہیں, ملاقاتوں میں ملتے ہیں, خان کے کانوں میں بات یہ ڈال سکتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہاں پی ٹی آئی میں یہ کلچر ہے کہ کوئی دوسرے کی ناراضگی مول لینے سے زیادہ بہتر یہ سمجھتا ہے کہ خاموش رہیں, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ پارٹی کے لیے ڈس سروس ہیں, اور خان کے ساتھ میرے خیال میں وفاداری کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ہے. چلیں on that note we'll take a short break, اور بہت سی باتیں جو مروت صاحب سے پوچھنی ہے, we'll talk about much more right after short break. ویلکم بیک آفٹر بریک ان کانورسیشن ود شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب ایک چیز بتائیے, جو یہ تہذیب سے گری ہوئی باتیں علیمہ خانم صاحبہ نے آپ کے لیے کی ہیں, جو ان القابات سے آپ کو نوازا گیا ہے, یہ کیا مطلب, کیوں یہ آپ کے بارے میں اس طرح یہ باتیں؟ یہ آج جب یہ ریزولوشن ہوئی پارلیمانی کمیٹی کی تو یہ اس کا ریئیکشن تھا, اور جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ اچھا ہے کہ میرے موقف کی تائید ہو گئی. میں بار بار کہتا تھا کہ انگارے جو ہیں اس کی زبان سے نکلتے ہیں, لیکن آج جو زبان استعمال کی ہیں وہ کسی بھی طور اس عمر کی خاتون کو زیب نہیں دیتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے مل کے مجھے پارٹی سے نکلوایا, تو نکلوانے کے بعد اس نے میرے اوپر غداری کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا, پبلکلی بیانات دیے, بار بار دیے, پھر یہ کہا کہ یہ تو وکیل ہی نہیں ہے. اخیر میں تنگ آ کے میں نے کہا کہ جب نکال دیا ہے پھر سوشل میڈیا میرے پیچھے ڈال دیا گالم گلوچ 9 ماہ سے. تو اس کے بعد میں نے جواب دینے شروع کیے. میں نے پھر یہ حقیقت قوم کے سامنے رکھ دی کہ جب 9 مئی کو جس الزام پہ احسان نیازی جو ہے جیل بھگت رہا ہے آج بھی, کہ وہاں کور کمانڈر کے گھر میں کھڑا ہے اور یونیفارم ہے, اور یہ جو ہے یہ کپڑے لہرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یونیفارم, ہاں ٹھیک. گرچہ میں اس الزام کو درست نہیں سمجھتا ہوں, لیکن اسی ویڈیو میں بالکل اس کے دائیں جانب تو محترم علیمہ خانم کا بیٹا شیرشاہ کھڑا ہے. شیرشاہ بھی 9 مئی کے بعد لاہور سے فرار ہوا, اور اس کے بعد جو ہے اچانک وہ اس کو اجازت دے دی گئی کہ وہ لندن چلا جائے. پھر اس کا دوسرا بیٹا لندن چلا گیا.
اس کے بعد یہ مفرور رہا، وہ جب پاکستان واپس آئے اداروں نے اس کو نہ گرفتار کیا، جس جرم میں آسانیاں بھی آج بھی پابند سلاسل ہیں اس میں اس کا بیٹا پھر رہا ہے۔ تو لہٰذا اس کی کوئی وضاحت یہ دے دیں کہ اتنی کرم فرمائی اس پہ کیوں ہے، پی ٹی آئی کو دے دیں، اس کی کوئی دوسری وضاحت نہیں ہو سکتی ماں سوائے اس کے کہ بشرا بی بی کے خلاف بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو استعمال کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی نظریں جو ہیں وہ اس پہ ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے خان کی زندگی کو کچھ ہو جائے، تاکہ یہ آسان ہوگا کہ گھر سے کوئی دوسرا متبادل پیش کر دیں کہ جی، تاکہ لوگوں کی ذرا ان چیزوں پہ، اور میں خان کی لائف کو بڑے تھریٹ دیکھ رہا ہوں۔ آپ خان کی لائف کو تھریٹ دیکھ رہے ہیں، جیل میں تھریٹ دیکھ رہے ہیں؟ بالکل، جتنی اس کی قید و بند طویل ہوتی جا رہی ہے اتنی ہی irreversible ہوتے جا رہے ہیں معاملات۔ تو لہٰذا، اور خان جو ہے اس میں کوئی اب شک نہیں ہے کہ خان کو اگر رہا کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ ہوا ہے، سلم اور جبر تو ہیں، لیکن خان کی ایک کال پہ پورا پاکستان جو ہے وہ نکل سکتا ہے، یہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ تو لہٰذا نکالنا اور نہ نکالنا ایک مخمصہ بنا ہوا ہے، اور پہلے تو یہ عدالتی کیس ہوتے تھے، اب تو ان کی تقدیر بھی اسی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ خان صاحب، جب جو لوگ بتاتے ہیں آ کے ہی از ان ویری گڈ ہیلتھ، ان کی بالکل طبیعت ٹھیک ہے، سارا کچھ بالکل، کوئی مطلب جب ٹیسٹ بھی کرائے ہیں، پہلے بھی جب یہ الزام لگا کہ جی ان کو غالباً کچھ دیا جا رہا ہے، کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے، تو اپنے آپ کو پتہ ہے اپنے لوگوں سے بھی جو انہوں نے ٹیسٹ کرائے اس میں بھی، جو اپنی لیب سے کرائے اس میں بھی کچھ ایسی چیز نہیں آئی، جو شوکت خانم سے بھی ہوئے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ تو کیا آپ کس بیسس پہ یہ بات کر رہے ہیں؟ آپ کا خدشہ ہے یا آپ کی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، میں فوجداری وکیل ہوں اور یہ خان کی قید و بند کو ابتدا سے دیکھتا آیا ہوں۔ ملک میں جو سیاست کے ڈائنامکس بن گئے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہے کہ جنہوں نے جو ہیں طرفین کو ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں مصالحت کی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا دیکھیں، بہت سارے مواقع ایسے تھے جہاں خان کے ساتھ شفقت ہو سکتی تھی، شفقت بے گناہ پڑا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن خان کہیں پر شاید ہماری بھی غلطیاں تھیں، ہم نے بھی اٹدرمیاں دکھائی، لیکن زیادہ تر یہ جو خان کی رہائی ہیں اس کو طوالت دینے کے لیے و اتکنڈا استعمال کیا گیا۔ دیکھیں نا، ابھی ہائی کورٹ میں خان کا کیس نہیں لگ رہا ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ملک ریاض صاحب دستیاب ہوں گے گواہی کے لیے تو یہ کیس لگ جائے گا۔ لیکن چلیں، یہ تو ایک پرسپیکٹیو ہے، دوسری سائڈ پہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر ریپروچما چاہتے ہیں، پی ٹی آئی ریپروچما چاہتی ہے، ظاہر ہے ہر پارٹی کے اوپر یہ ٹائم آیا ہے، انہوں نے اس سچویشن میں سے اپنے لیے راستہ نکالا ہے۔ اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ ریپروچما چاہتی ہے، تو جس قسم کی سوشل میڈیا پہ جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے سربراہان کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیڈران کے لیے، اس لینگویج کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسری سائڈ سے کوئی بھی جو ہے وہ ریپریو ملے گی؟ کوئی، میں آپ کو عرض کروں، یہ لینگویج 9 مئی کے بعد بھی استعمال ہوتی تھی، تو میں نے خان صاحب کے نوٹس میں یہ باتیں دی کہ یہ روزانہ فوج کو گالیاں ہوتی ہے، جرنیلوں کو گالیاں ہوتی ہیں، گالیوں سے تو ہم جنگ جیت نہیں سکتے ہیں، البتہ ہم پہ زہد کی بڑھ جاتی ہے۔ تو خان صاحب نے اعلان کہا کہ میری تو فوج سے لڑائی ہی نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی سیاسی قدورتیں جو ہیں گالیوں کے ذریعے حل کرتے ہیں۔ تو خان کی خواہش پر میں نے پبلک اجتماعات میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگوائے، اور ہر کنونشن میں لگواتا تھا تاکہ وہ امپریشن ہم ڈسپیل کر دیں۔ اسی میڈیا نے پھر اس نعرے لگانے پہ مجھے غدار بنا دیا، سوشل میڈیا نے، ہاں سوشل میڈیا نے، اور اس کے بعد جو ہیں یہ اب سوشل میڈیا اتنی ایک ٹیریبل فورس بن گئی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی لیڈر چاہے کتنا ہی دلیر کیوں نہ ہو، سوشل میڈیا کے منشا کے منافی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ بٹ شریف افضل صاحب، ایک چیز، بیرسٹر گوہر، میں بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ بھی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ایک طرف آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے لیے تنگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیونکہ جس قسم کے القابات سے سوشل میڈیا جو ہے وہ نواز رہا ہے وہ تو کہیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کے لیے جو پرابلمز ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی، خان صاحب کا رستہ مزید جو ہے اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اس کے باوجود
آپ یہ کہتے ہیں وہ صرف علیمہ خان صاحبہ اور سلمان اکرم راجہ کی جو ناراضگی ہے اس کو مول نہیں لینا چاہتے، اور خان صاحب کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ایک دفعہ یہ مجھ سے اعلان کروا دیں کہ سوشل میڈیا سے آپ لا تعلقی رکھتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں؟ اس حد تک جو ہے ان کو مطلب ڈر ہے کسی سوشل میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، یہ ان کے ساتھ کنائیونس میں ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کو جو ہے محترمہ علیمہ خانم ڈیل کرتی آئی ہے، تو لہٰذا وہ انہی کی زبان بولتا ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے وہ ڈرتے ہیں نا ابھی، مطلب اس حد تک ڈرتے ہیں کہ پارٹی بے شک جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے، ختم ہو جائے، خان صاحب باہر نہ نکلیں، لیکن وہ ناراضگی مول نہیں لینا۔ آپ اندازہ کریں نا، جب سیکرٹری جنرل چیئرمین صاحب کی موجودگی میں پریس کانفرنس میں اس کے بارے میں جو زبان استعمال کر سکتا ہے، آپ اندازہ کریں نا کہ اب محترمہ علیمہ خانم ان کا ظرف اپنی جگہ، بٹ ڈز پی ٹی آئی ڈیزرو اے پرسن لائک ہم ایٹ دس پوائنٹ؟ کیا یہ ان کی مشکلات حل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے، دیکھیں آج جتنے ایمنیز بیٹھے تھے ہر ایک کو میں جانتا ہوں، اور انہوں نے اتنی قربانیاں دے دی ہیں خان کے لیے، یہی پی ٹی آئی سوشل میڈیا ان سب کو غدار ثابت کر رہی ہے۔ مروت بھائی مجھے یہ لیکن جو بیرسٹر گور ہیں، ہاں بیرسٹر گور جو ہیں وہ انتہائی مخلص ترین ساتھی ہیں خان کے، اگر کسی ایک شخص پہ میں آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہوں تو وہ بیرسٹر گور ہوگا۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت کئی دفعہ جو ہے، اگر اس وقت جو نیڈ آف دی آور ہے وہ یہ ہے کہ کھڑے ہوں وہ خان صاحب کے لیے، نیڈ آف دی آور پہ جو اس کا فریضہ بنتا ہے ابھی تک وہ ادا نہیں کر پائے۔ اچھا، اب اگلی چیز جو آ رہی ہے جو بائی الیکشنز والا معاملہ ہے، اس پہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں میدان خالی چھوڑ دینا چاہیے اور الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں الیکشن تو ویسے ہی جب تک فارم 47 کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے الیکشن لڑنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ جن کیسز میں سزائیں دی گئی عمر ایوب خان کو اور دیگران کو، وہ کیسز 109 کے تحت ان پہ ایلیگیشن ہے۔ پاکستان کی فوجداری قوانین کی تاریخ میں ایسے فیصلے کبھی سٹینڈ نہیں کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ بائی الیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ سارے فیصلے معطل ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے معطل ہو جی جائیں گے؟ بالکل، مجھے نظر آ رہا ہے یہ اب یہ جو عدلیہ پہ الزامات ہیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن سارے جج صاحبان جو ہیں وہ تو سبڈیوٹ تو نہیں ہے نا، عدلیہ جو ہیں وہ بڑے منصف ججوں سے بھری پڑی ہے۔ تو جب یہ آپ کا مطلب ہے فائنل کلمنیشن پوائنٹ سپریم کورٹ میں آئے گا تو اس کا آپ کو لگتا ہے یہ کیسز دب توڑ جائیں گے؟ سپریم کورٹ پہنچتے پہنچتے یہ وقت ضائع کریں گے، ادروائز سپریم کورٹ کی جو فوجداری بینچز ہیں ان کے سامنے حکومت کو ڈیفینڈ کرنا جو ہے بڑا مشکل ہو جائے ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، اور میں بھی آپ سے جو ہے رہنمائی چاہوں گی، ہمیں بھی ایکسپلین کریں، ویوز کو بھی ایکسپلین کریں۔ فی الحال تو پشاور ہائی کورٹ نے ایک ان کو ریپریو تھوڑی دیر دے دی ہے، اگر وہ اسٹے آرڈر ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے پاس آپشنز کیا رہتی ہیں؟ پھر کیا کریں گے اگر کہیں سے اسٹے نہیں ملتا، آگے اسٹے ایکسٹینڈ نہیں ہوتا؟ 2 آسپیکٹس ہیں، ایک تو فوجداری آسپیکٹ ہے، اپیل جو ہے وہ دائر ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں، لیکن جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کر دیا اس کے لیے کانسٹیٹیوشن جورسڈکشن بہتر یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے ایم این اے بلانگ کرتا ہے یا سینیٹر، اور چونکہ عمر ایوب خان جو ہیں وہ پشاور کے پی سے بلانگ کرتے ہیں، یہ جو اسٹے کا قانون ہے وہ بدی نظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ کیس کتنا سٹرانگ ہے۔ اب استغاثے کے پاس 109 کی سزا یابی کا فیصلہ ہے، اب یہ سارے جج صاحبان ایک نظر دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کیس ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں الیکشن کمیشن کے یا فار دیٹ میٹر ٹرائل کورٹ کے وہ 2-3 ماہ سے زیادہ چل سکیں گے، یہ سب ریسٹور ہو جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ، اپوزیشن لیڈر ان دا نیشنل اسمبلی، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی، پھر آپ نے فوراً ڈسکوالیفائی کیا، اور ڈسکوالیفیکیشن کے بعد یہ جو پرسوں 5 اگست کو پولیس ادھر اسمبلی کے باہر کھڑی تھی اور گیٹوں کو تالے لگائے، اس سے کیا مقصد حاصل ہوا؟ مطلب احتجاج ویسے ہی نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن خبر تو آپ نے خود بنا دی، انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ چلی کہ پاکستانی پولیس نے پاکستان کے پارلیمان کو تالے لگا دیے۔ لیکن اب اگر جو اس کا مطلب آپ کی بات سے میں یہ نتیجہ عکس کر رہی ہوں کہ آپ کی ابھی بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ جوڈیشری کے ساتھ، بیکاز بہت سارے لوگ پی ٹی آئی میں جو ہیں وہ اس کے منافی جو ہیں وہ بیان دیتے ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ابھی بھی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ سمجھتے ہیں یہ کنٹینیو نہیں کرے گا، 2-3 مہینے میں یہ ریسٹور ہو جائیں گے دوبارہ؟ جی میں بالکل، یہ میری توقعات ہیں، اور دوسری بات جو میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں روزمرہ کی بنیاد پہ غلط فیصلے ہوتے ہیں، ہر فیصلہ غلط ہوتا ہے،
आपने गालिबन प्रोग्राम में कहा कि बदनीति पे जो है वो बदनीति पर होते हैं, ज़ाती मफादात के असूल पे होते हैं। खान की हालत ज़ार का और पीटीआई के लीडर जो जेलों में पड़े हैं उनका इनको कदरी एहसास नहीं है। मैं आपकी वसातत से पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ कि पीटीआई जो हैं बेशक आज इस्टेब्लिशमेंट की नज़र में या हुकूमत की नज़र में एक रांदे दरगाह बनी हुई है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। और ख़ान जो है उसकी गिरफ्तार रिहाई अगर चाहते हैं तो पार्टी के अंदर ये जो पार्टी का मजाक बनाया हुआ है, ये मनमाने फैसले, ये रोज़ाना आंखें निकालना, ये गालियां देना, इस चीज़ को ख़त्म करके ज़िम्मेदार जो पार्टी की लीडरशिप है उनके हवाले मामलात करें। सबसे पहले एहतजाज कमेटी बनाए। ख़ान बग़ैर एहतजाज के रिहा नहीं होने वाला, और रिहा एहतजाज भी तब जब पूरी कौम पाकिस्तानी निकलेगी इनके साथ। ये नहीं कि 2-2 दिन की, अब ये 14 की डेट नहीं आ गई, कुछ हासिल कुछ नहीं होना। जिस दिन 4 से 5 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंच गए, ख़ान की गिरफ्तारी इमिनेंट है। ये न शफकत में ख़ान को छोड़ेंगे न रहम में छोड़ेंगे। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर ये नहीं होता, जो सारी चीजें आप बता ये रहे हो हैं, सकता है। नहीं क्यों नहीं होगा? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह इस वक्त पार्टी चल रही है उसमें तो नहीं हो रहा ना, इन द गिवन इनसे सर्कमस्टेंसेस नहीं तो हो पा रहा है। यही कह रही हूँ। अगर इनकी गिरफ्त रहती है, अगर ये चीजें नहीं होती, जिस तरह आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर्स बॉयल कर रहे हैं पार्टी के अंदर, आपको पीटीआई टूटती फूटती नजर आ रही है डिसएनफ्रेंचाइज होकर? बिल्कुल। ये जो जितने देखिए पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी होने के बावजूद, करोड़ों के वोट लेने के बावजूद अपने लीडर को रिहा नहीं कर सके, एहतजाजों में कामयाब नहीं हो सके। पार्टी शदीद अंदरूनी खलफशार का शिकार है। तो लिहाजा सबसे बड़ा ख़तरा जो पीटीआई को आज हैं वो न एस्टेब्लिशमेंट से, न हुकूमत से हैं, अपने अंदर से हैं। और अगर फैसले नहीं किए गए, आपको लगता है पीटीआई अगर फैसले नहीं किए गए, सकती है? देखिए मैं तो अभी ये समझता हूँ कि शायद पार्टी इतनी कमज़ोर हो गई है कि इनके नज़र करम पे हैं। जब भी चाहें ये पार्टी को जो है बिल्कुल अवाम थिंकों की तरह बखेर सकते हैं। खुद हमने ये मौका दिया है। ठीक ठीक। शरीफ अफजल मरवत साहब, ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू हियर विद अस। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। आपने सुनी गुफ्तगू शरीफ अफजल मरवत साहब की। वी हैव टू एंड टुडेज प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी कल। गुड नाइट।